बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले ये कि अली अमीन गंडापुर की नाअहली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक अहम इकदाम उठा लिया गया है। अहम तरीन जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। रात गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या बड़ी खबर है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा साहब की जानिब से आज एक और बड़ा फैसला दिया गया है और इस फैसले के बाद बाकी पिछले जो फैसले हैं चीफ साहब के वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा ये इनकलाबी फैसला है। किस्सा तमाम कर दिया है काजी साहब ने, कुछ इस फैसले से रिलेटेड अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। फिर इसी तरीके से नाजरीन, नवाज शरीफ जो हैं उनको ये मैसेज भेज दिया गया है कि नवाज शरीफ साहब आप चुप करके लंदन चले जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी सेहत का ख्याल करें, क्योंकि अब आपको लाहौर की जो नशिस्त फार्म 47 के ज़रिए मुबैना तौर पर दिलवाई गई थी वो नशिस्त भी आपसे छिनने जा रही है। नवाज शरीफ से ये नशिस्त छिनने जा रही है। तफसीलात क्या हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। शहबाज हुकूमत को एक बड़ा झटका उनकी अपनी ही जमात के अंदर से जो है वो अहम तरीन लीगी रहनुमाओं की जानिब से दिया गया है। ये मामला क्या है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, आपको जो बड़ी खबर है वो अली अमीन गंडापुर की नाअहली से रिलेटेड मैं शेयर करता चलूँ तो मामला नाज़रीन कुछ यूँ हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अली अमीन गंडापुर की नाअहली के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई थी और इसमें मुबैना तौर पर यह कहा गया था जी कि अली अमीन गंडापुर ने जो अपने कुछ असासे वगैरह हैं वो कागजात नामजदगी में जमा जो है वो गलत बयानी उनमें की है। ये बुनियादी तौर पर दरख्वास्त थी जो जमा करवाई गई। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है और अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया है इस नाअहली केस में। और यूं अली अमीन गंडापुर जो कि इमरान खान साहब के खिलाड़ी और दबंग अंदाज में जिस तरीके से वो जैसे ही वज़ीर आला बने और उसके बाद ऊपर नीचे कुछ अहम उनके इकदामात थे, शायद वो कहीं पर नागवार गुजरे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये जो नाअहली वाला मैटर है अली अमीन गंडापुर का वो भी खोल दिया गया है। और इसी तरीके से ये चला तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो बिल्कुल वो देर नहीं करेगा और अली अमीन गंडापुर को नाअहल कर देगा। लेकिन खैर आगे इसमें परेशानी की बात नहीं है, ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे अली अमीन गंडापुर और वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड देखा जाए तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक उनको जो रिलीफ है वो मिलेगा। बहरहाल जी, मामला ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नाअहल करार देने की दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया है। समात 26 मार्च को होगी। अली अमीन गंडापुर और दीगर को जो नोटिस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। JUI के कफ़ील निज़ामी ने दरख्वास्त दी कि अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद से मुतल्लिक गलत बयानी की, इन्हें 62(1)F के तहत नाअहल किया जाए। तो ये नाज़रीन रात गए आज बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सामने आई है। इसी तरीके से नाज़रीन दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को भी एक अहम पैगाम पहुंचा दिया गया है और इस मैसेज के मुताबिक नवाज शरीफ को कहा गया है कि आप खामोशी से चले जाएं लंदन और वहाँ पर आप अपनी जो सेहत के मामलात हैं वो देखें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप जाती उम्रा में बैठकर शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को चलाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको मुकम्मल तौर पर आउट किया जा रहा है और आपकी जो नशिस्त है लाहौर की अब वो भी आपकी नहीं रहेगी। ये बड़ी खबर है जो कि मोहम्मद मालिक साहब जो हैं उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में दी है। उन्होंने क्या कहा है, ये 1 मिनट का क्लिप है, वो ज़रा आप सुन लें। इसमें मज़ीद जो मामला है वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें इन्होंने नवाज शरीफ और सलमान अकरम राजा दो नशिस्तों के हवाले से खबर दी है। ये सलमान, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर शेयर कर देता हूँ। ये खबर अब आने वाले दिनों में बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मेरी इत्तला ये है कि 4 हलकों में रिकाउंटिंग तो होगी और उसमें से 2 हलके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका हलका है और एक मियाँ साहब का हलका है। और इत्तला ये भी है कि इन हलकों के शायद असल नताइज सामने आ जाएं और अगर आप जीतते हैं हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात होगी। लेकिन अगर दूसरी जगह मियाँ साहब वाला हलके की चीज़ें निकल आई और अगर मियाँ साहब हार गए
تو خرم صاحب آپ بتائیے، یہ تو ایک لاسٹ نیل ان دا کافن والی بات ہے کہ نواز شریف صاحب لاہور سے ہار جائیں. پہلے ہی وہ وزیر اعظم نہیں بن پائے، بڑے کمپرومائزز ہوئے. اگر اس حلقے میں نواز شریف صاحب کا ریکاؤنٹ ہو گیا اور وہ ہار گئے، آپ کے خیال میں آپ کی پارٹی کے لیے بہت تباہ کن اس کے کانسیکوینسز نہیں ہیں؟ نہیں، آپ تو ابھی تو کچھ ہوا نہیں تو آپ تباہ کن تک پہنچ گئے ہیں. دیکھتے ہیں میں پروسیس. آپ کو بتاؤں، میری ابھی تک ساری فائل ٹھیک ہے. میں نے بگٹی صاحب کی اطلاع دی، ڈار صاحب کی دی، میں نے اورنگزیب کی اطلاع دی، اور تمام میری خبریں ابھی تک ٹھیک ہے. یہ خبر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ ہے اس میں اندازہ نہیں ہے، یہ انالیسس نہیں ہے. ویسے سلمان، میں آپ کے لیے تو یہ بڑی خبر ہے جی جو کہ محمد مالک صاحب کی جانب سے دی گئی ہے، اور اس خبر میں دو حصے ہیں بیسیکلی. ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر اصل نتائج کھل گئے تو نواز شریف ہار جائیں گے، یعنی کہ وہ خود اقرار بھی یہاں پر کر رہے ہیں اور سب مان رہے ہیں کہ نواز شریف مبینہ طور پر فارم 47 کے ذریعے ان کو جتوایا گیا. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ میری انالیسز نہیں ہے، یہ میں خبر دے رہا ہوں. اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 4 خبریں بھگٹی ڈار کے حوالے سے انہوں نے بتائیں اور کہا کہ وہ بھی سچ ثابت ہوئیں، اور اس میں بھی کچھ ہے. اور اسی کی گواہی جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی سیم اسی طرح کی جو خبر ہے وہ دی ہے. وہ سنیے گا کیونکہ 2 بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، تو اس لیے اگنور آپ نہیں کر سکتے نجم سیٹھی سے اختلافات دیگر چیزیں اپنے سائڈ پر. لیکن چونکہ محمد مالک صاحب نے یہ خبر تھی اور پھر نجم سیٹھی بھی یہی بات کر رہے ہیں، تو نواز شریف کا جو کٹا ہے وہ تو گول ہو چکا ہے جی. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ آپ میاں صاحب یہاں ماڈل ٹاؤن میں یا رائے میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب کو نہ چلائیں، اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں. اور پنجاب کو بھی نہ چلائیں. پنجاب کو تو ہم چلائیں گے اور شہباز شریف کو تو ہم چلائیں گے. تو اس لیے میاں صاحب بہتر یہی ہے کہ اس کے بعد جب وہ سیٹ بھی ہار جاتے ہیں تو آپ لندن جا کے اپنی صحت کا خیال کریں اور ڈونٹ انٹرفیئر. اور آپ سیٹ بھی ہار جاتے ہیں، آپ لندن جائیں اور لندن جا کے اپنی صحت کا خیال کریں. تو نواز شریف کے لیے یہ بڑی خبر تھی اور میرے خیال سے بری خبر تھی کہ وہ آئے تو یہ خواہش لے کر تھے کہ چوتھی مرتبہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، لیکن خیر چوتھی مرتبہ انہوں نے کیا وزیر اعظم بننا. وہ اب یہ سوچنے لگ پڑے ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف نے ہی تو کہیں ان کے ساتھ جو ہاتھ ہے وہ نہیں کر دیا، کیونکہ مکمل طور پر مائنس وہ خود اس وقت ہو چکے ہیں. خیر یہ سب چلے تھے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے، لیکن ایک نمبر تو آ گیا ہے نواز شریف کا، یہ خود تو مائنس ہو چکے ہیں. عمران خان ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ شہباز شریف اور مریم نواز کا بھی جو نمبر ہے وہ جلد آئے گا. اسی طریقے سے مفتاح اسماعیل، شاہد خاقان عباسی، ان کی پارٹی کے اندر سے جو آواز ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں یہ جب صحیح طریقے سے آڈٹ ہوگا، ری کاؤنٹنگ ہوگی، تو ان میں پاکستان تحریک انصاف کو جو نشستیں ہیں وہ واپس ملنی ہی ملنی ہیں. تو یہ دوسری بڑی خبر تھی. پھر اسی طریقے سے شہباز شریف کے لیے ایک اور بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ جو نواز اور شہباز گروپ کے اندر جو ایک رفٹ تھا اور بہت سارے جو نواز گروپ کے لوگ تھے وہ تو نہیں جیتے، لیکن شہباز گروپ کے جو بہت سارے لوگ تھے وہ مبینہ طور پر فارم 47 کے نتیجے میں جیت گئے. رانا ثناء اللہ کی بات میں کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا، سعد رفیق کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ تو نہیں جیتے، حالانکہ اگر اتنا سب کچھ ہوا ہے تو فارم 47 کے ذریعے ان کو بھی جتوایا جا سکتا تھا. بہرحال ایک اہم ترین خبر سامنے آئی ہے رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق دونوں کوئی بھی حکومتی عہدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور کیا اس کی ریزن ہے جی؟ اب تو حکومتیں بن گئی ہیں پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی منتخب حکومتیں بن گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ نون لیگ کے اپنے گھر کی کہانی ہے. ذرائع کے مطابق خواجہ سعد رفیق عام انتخابات میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے. انہوں نے اپنے بھائی سلمان رفیق اور پارٹی قیادت کے دباؤ میں الیکشن لڑا. ذرائع کا بتانا ہے کہ رانا ثناء اللہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لینا چاہتے، اور انہوں نے پارٹی کے قائد نواز شریف کو بھی آگاہ کر دیا، یعنی کہ نہ صرف یہ کابینہ یا حکومت کا حصہ بنیں گے، ایون کہ ضمنی انتخابات بھی یہ دونوں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کو موقف ہے کہ نون لیگ کا صوبائی صدر ہوں، پارٹی پالیسی کا پابند ہوں. خیال رہے کہ شہباز شریف کی 19 رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. تو یہ ایک اور بڑا جھٹکا ہے شہباز شریف کے لیے، جہاں پر ان کی حکومت گرنے کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. بڑے بڑے اینالسٹ اور ایون کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاجی مارچ کا اعلان عید کے بعد کر دیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی اپنی پالیسی واضح کر دی ہے
کہ وہ احتجاج جاری رکھیں گے، وہ مینڈیٹ عوام کا جو چھینا گیا ہے اس کے اگینسٹ پرامن احتجاج کریں گے۔ 23 مارچ کو بھی انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ وہ جلسہ کریں گے اسلام آباد میں، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر بالکل پابندی لگا دی گئی ہے کہ ان سے کوئی بھی شخص ملاقات نہیں کر پائے گا، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات دیے تھے ان احکامات کو بھی نہیں مانا گیا، بلکہ الٹا کیا ہوا ہے کہ کمشنر اسلام آباد نے ملاقات کے ان احکامات کو چیلنج کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہی، اور اس پر بڑی پیش رفت یہ بھی ابھی سامنے آ چکی ہے کہ سنگل بینچ نے کیونکہ یہ فیصلہ دیا تھا تو 2 رکنی بینچ بھی بن چکا ہے، اور کل سماعت کرے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ کہ آخر کیوں یہ جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے اور کیوں عمران خان صاحب کو ملنے نہیں دیا جا رہا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات بھی اس حوالے سے جاری کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ اب کل ڈویژن بینچ کے سامنے چلا جائے گا۔ اس میں ایک تو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں گے، اور جو دوسرے جج ہیں وہ غالباً میاں گل حسن اورنگزیب ہیں یا جسٹس طارق محمود جہانگیری، ان دونوں میں سے کوئی ایک اور جج ہیں اس 2 رکنی بینچ میں۔ نام کا جو ہے وہ میرا، کیونکہ کافی سارے کیسز کل سماعت کے لیے مقرر ہوئے ہیں جن میں میاں گل حسن اورنگزیب اور طارق محمود جہانگیری دونوں ہیں، تو بہرحال ان دونوں میں سے ایک کوئی جج ہوں گے، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ہوں گے، اور ان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا، جو کل بیٹھے گا اور اس درخواست کے اوپر سماعت کرے گا۔ اور کل کا دن بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کہ آخر کیوں عمران خان صاحب کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اور اس درخواست کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور خاص طور پر چونکہ اس وقت ایک کانسپریسی تھیوری یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کی چونکہ حکومت ہے تو ان کی حکومت میں جو وزارت داخلہ ہے وہاں سے یہ احکامات آئے، تو اب اگر کل عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ سامنے آتا ہے اور اگر وہ الاؤ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ طاقتور حلقے ہیں اگر ان کی جانب سے اس طرح سے کچھ بہت سارے معاملات کیے جا رہے تھے تو وہ اس ایٹ لیسٹ ڈیسیجن میں انوالو نہیں ہے، اور شاید یہ مریم نواز جو ہیں وہی اپنی ضد اور بغض نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو بہرحال کل یہ جو بینچ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، تو اس طرح کی بھی کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن دیکھیں کل کیا فیصلہ آتا ہے۔ آخر میں ناظرین چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بھی خبر ہے ایک، وہ میں شیئر کرتا چلوں، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اس کو آپ انقلابی فیصلہ کہیں، اور اس فیصلے کو یقینی طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یاد بھی کریں گے ان فیصلوں کو، اور ان کے کریڈٹ پر بھی ہوں گے اس طرح کے فیصلے۔ ایک تو بلے کے نشان والا فیصلہ تو ہے ہی ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے والا معاملہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تو بہرحال جی پہلے تو فیصلہ سن لیں انہوں نے کیا دیا ہے۔ کیس تھا جی ایک چترال میں اراضی کا بنیادی طور پر یہ تنازع تھا، اس کیس کی سماعت کی، اور اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہ جو درخواست گزار کے وکیل تھے وہ بار بار پارٹیشن کے الفاظ جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، یعنی کہ کافی پرانا تنازع ہوگا یہ، اور اس میں پاکستان اور بھارت کی جو پارٹیشن ہے اس حوالے سے وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ جب پارٹیشن ہوئی پارٹیشن کے بعد، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ پارٹیشن کا الفاظ آپ استعمال نہ کریں، پارٹیشن کے بعد آزادی کے پارٹیشن کے بجائے آزادی کا جو لفظ ہے وہ آپ استعمال کریں، کیونکہ پاکستان تو آزاد ہوا تھا اور جو بھارت ہے وہ اصل میں پارٹیشن کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ پارٹیشن کے بجائے آزادی کے بعد کے الفاظ استعمال کریں، پارٹیشن کے الفاظ ہندوستان والے کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ کبھی حکمران نہیں رہے، ہمیں فخر سے آزادی حاصل کرنے کے الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ جی انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آپ پریورٹیز کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے انقلابی فیصلے پہلے بھی ان کی جانب سے دیے گئے کہ اعلیٰ عدلیہ کیوں لگایا جاتا ہے، ایک اس طرح کا انہوں نے کہا جی کہ آئین میں کہاں پر ہے یہ لفظ، اور پھر اس کے بعد صاحب کا لفظ کہنے سے انہوں نے روکا، پھر اس کے بعد سردار کا لفظ، سردار لطیف کھوسا صاحب کے ساتھ جو ان کا ایک مکالمہ تھا کہ سردار جو ہے وہ کیوں لکھتے ہیں، تو اس طرح کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اکثر اپنی آبزرویشن اور ریمارکس میں حکم جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ تو آج یہ ایک اور بڑا حکم انہوں نے دیا ہے۔ بات تو ٹھیک ہے آزادی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال سے جو اس وقت پاکستان اگر آزاد ہے تو اس آزاد ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بلے کا نشان لے لیا جاتا ہے، اور ایک جماعت جو ہے اس کو مکمل طور پر وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود یہ کہتے ہیں
نااہلی والے کیس میں کہ اگر ایک شخص کو نااہل کر دیا گیا ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ دوسرے شخص کو فائدہ پہنچا دیا گیا ہے. تو صرف ایک شخص کی نااہلی کی وجہ سے دوسرے فریق کو فائدہ پہنچایا گیا ہے, تو کیا ایک پارٹی کا بلے کا نشان لینے سے کیا دوسری پوری پارٹی کو یا فریق کو فائدہ نہیں پہنچایا گیا؟ تو بہرحال جی یہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت عدالتوں میں بھی. رائے کا اظہار کیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.